नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मेरी एक मुख्तसर सी तकरीर थी जहाँ पे मैंने ये बताया था कि मुहर्रम जितना मुक़द्दस महीना है, जिसका ज़िक्र कुरान में भी किया हुआ है, उसकी हुर्मत के हवाले से कि वो हमें सिर्फ़ एक सबक नहीं कई सबक देता है, बल्कि इट्स लिटरली कॉलेज ऑफ वेरियस टीचिंग्स। वो आपको इंसानियत का सबक देता है, वो आपको सब्र का सबक देता है, वो आपको मोहब्बत का सबक देता है, वो आपको वफ़ादारी का सबक देता है, वो आपको अल्लाह की तरफ ताबेदारी का सबक देता है, वो नमाज का सबक देता है, वो दीन का सबक देता है। अनगिनत उसके सबक हैं और अनगिनत हम उससे चीज़ें सीख सकते हैं। मैं फिर से उसी टॉपिक पर आज कुछ और गुफ्तगू करूँगी जहाँ पर मर्द और औरत के हवाले से कुछ बातें हमारे दीन और इस्लाम के जो आलिम दीन हैं, जिनका हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो इतनी मेहनत करते हैं कि दीन को आगे फैलाएं और दीन की अच्छी पहचान करवाएं, बिलखुसूस आज के माहौल में वेयर इस्लामोफोबिया इज़ एट अ राइज़। लेकिन वो जिस तरीके से बातचीत करते हैं और वो बताते हैं कि जो काफिर भी हैं वो भी दीन की तरफ राग़िब हो जाते हैं, तो हम उनका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसे कभी कभी हो जाती हैं जिनके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि आई एम अ वुमन, आई एम अ मुस्लिमा एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई रिलीजन। मैं अपने दीन पर बहुत फ़ख्र करती हूँ। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम अ मुस्लिमा। कोई ये कहे मुझे, मैं कहीं पर भी बाहर भी जाऊँ, इफ़ एनीबडी थिंक्स दैट दिस हिजाब इज़ एन ऑपरेशन, इट्स नॉट एन ऑपरेशन, इट्स माई फ्रीडम। ठीक है, इट्स माई रिस्पेक्ट, इट्स माई डिग्निटी। वैसे ही बहुत सी बातों पर लोगों का ख़यालात जो हैं उनके मिसकंसेप्शंस हैं। जैसे एक पॉइंट पर अक्सर आलिम दीन ये बात करते हैं कि जी मियाँ बीवी के जो रिश्ते में जब घर पे मर्द आता है तो बीवी जो है वो तैयार नहीं होती है। ठीक है, वो गंदे कपड़ों में, बुरे हालात में, बिगड़ी हुई शक्ल में उसका इस्तकबाल करती है, जो गलत है। और जो हमारा दीन इसको सिखाता नहीं है, उसका काम है कि वो अपने आप को अच्छा बना के रखे और खुशबू लगाए और तैयार हो, और यानी कि अपने हस्बैंड के लिए वो बिल्कुल रेडी हो। और आलिम दीन यहाँ तक के भी अपने दरसों में ये कहते हैं, और मैं उन सब से गुजारिश करूँगी कि ऐसी बातें ना कहें, क्योंकि इससे ख़वातीन के ऊपर एक तशद्दुद का वाक़या पैदा हो जाता है जो आलिम दीन को भी समझना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो सारे मर्द हैं, सारे आदमी हैं, तो उनको ये बात समझ नहीं आती है कि अक्सर वो कुछ बात ऐसी कर जाते हैं जिसकी वजह से मुमकिन है कि जो औरतों के ऊपर जो तशद्दुद है वो दीन के नाम पर भी मद कर जाते हैं। मसलन कि ये वाला पॉइंट कि हम घर पे आते हैं, तुम्हारा सड़ा हुआ मुंह होता है हमेशा, तुम बुरे कपड़ों में घूमती रहती हो, बच्चे जो हैं वो रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, मुझे कहीं सुकून और आराम नहीं है। एंड दिस गिव्स राइज फॉर अ मैन के यार मैं आई विल गो एंड हैव एन अफेयर। ठीक है, जो आजकल का मेन पॉइंट है। ठीक है, आदमी को एक वजह चाहिए होती है, एक रीज़न चाहिए कि जी मैं अफेयर कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बीवी से खुश नहीं हूँ। ठीक है, क्या ये रिलीजन है? नहीं। क्या ये दीन है? नहीं। हमारे दीन ने क्या सिखाया कि अगर आपको आपकी बीवी पसंद भी नहीं है, लेकिन आप इस बात पे सब्र करें कि शायद मुमकिन है कि इसके अंदर अल्लाह ने आपके लिए कुछ अच्छाई रखी हो। शादी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा मुआहिदा है, दो खाली लोगों के बीच में नहीं, लेकिन दो ख़ानदानों के बीच में, जहाँ पे आपको एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, आपको एक दूसरे को समझकर चलना चाहिए। देखिए, हर इंसान एक जैसा नहीं रहता है। कल जब मेरी शादी हुई, ठीक है, अगर 19-20 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, आज अगर मेरी उम्र 60-70 साल है, तो मैं वैसी नहीं रहूँगी। ना मेरा फ़िज़िकल अपीयरेंस वैसी रहेगा, ना मेरा सोच वैसी रहेगी। एक आपकी बच्चों वाली सोच होती है और फिर एक आपकी बड़ों वाली सोच होती है। वैसे ही मर्द भी बदलता रहता है।
لیکن اکثر یہ عالم دین یہی پوائنٹ نکالتے ہیں کہ جی خواتین بند سنور کے رہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے بہت معذرت کے ساتھ ان علماء دین کو میں یہ بات کہتی ہوں کہ کسی ورکنگ وومن سے کہ کسی گھر میں جو ہاؤس وائف بھی ہے، جو کوئی گھر کا باہر کا کام بھی نہیں کرتی ہے، آپ کبھی اس کا پورا دن دیکھیے. ایک دن نہیں دیکھیں، 2 دن نہیں دیکھیں، مسلسل اس کی وقت دیکھیے. ٹھیک ہے، صبح سے لے کر رات تک وہ عورت صرف گھر کو صاف نہیں رکھتی ہے، صرف کھانا نہیں بناتی ہے، گھر میں 100 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مردوں کا موڈ ہوتا ہے، ان کے سر میں درد ہوتا ہے، وہ باہر سے کہتے ہیں چلو ہم لوگ جا کے باہر چائے پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ، یہ چلو آج ہم باہر ڈنر کر لیتے ہیں. خواتین ایسا نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ خواتین کے اوپر صرف اور صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے. دے ہیو ٹو انشور کہ گھر صاف ہو، دے ہیو ٹو انشور کہ ڈنر از کوکڈ آن ٹائم، دے ہیو ٹو انشور کہ ان کا ہسبینڈ اس کی ساری ضرورتوں کی چیزیں پوری ہوں، دے ہیو ٹو انشور کہ بچوں کو ہوم ورک کروایا جائے، دے ہیو ٹو انشور کہ بچے صاف ہوں. اور صرف یہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو ظاہری چیزیں میں نے بتائی ہیں. کبھی کسی نے بیٹھ کر میرے ماشاءاللہ میری بڑی صاحبزادی ہیں جو 22 سال کی ہیں، میری 2 چھوٹی صاحبزادیاں ہیں جو ایک ماشاءاللہ اب 6 سال کی ہیں اور ایک 9 سال کی ہیں. ان سے صرف اور صرف ایک کہانی میں اگر سنوں، ان کے اسکول میں کیا ہوا یا ان کو کیا بات مجھے کہنی ہے، اٹ ایزلی ٹیکس اپ این آور آف مائی ٹائم. جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتی ہوں، لیکن سی اٹ ٹیکس این آور آؤٹ آف مائی ٹائم. مرد یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. مرد صرف یہ کہتے ہیں کہ تم پورے دن کرتی کیا ہو؟ لیٹی رہتی ہو، کھانا بنانے میں تو ٹائم نہیں چاہتا ہے. ہاں، کھانا بنانے میں ٹائم نہیں چاہتا ہے، لیکن صرف ہم کھانا نہیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم اور بھی دوسرے کام کرتے ہیں، اور ہم بچوں کی سب سے بڑی تربیت کرتے ہیں. اور یہیں پہ میرا جو موضوع ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ جو محرم میں جو کربلا کا واقعہ ہوا، جہاں پر مائیں اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو قربان کرنے کے لیے خوش تھیں اور وہ آگے بڑھ رہی تھیں. ٹھیک ہے، ایسی مائیں آج کل سے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کو وہ سپورٹ سسٹم نہیں ہے جو مرد سے ملے، جو ان کے ان لاز سے ملے، جو ان کو ان کے گھر سے ملے. بچی گھر پر پیدا ہوتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم پڑھ لو، لکھ لو، تم نے جو کچھ بھی بننا ہے لیکن تم نے شادی ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے، پھر جیسے وہ لڑکی 19-22 سال کی ہوئی، سب سے پہلے اس کی شادی کی ٹینشن، شادی کے بعد اولاد کی ٹینشن، اولاد اگر ہو جائے بیٹی ہو تو بیٹے کی ٹینشن، بیٹا ہو جائے تو بیٹی کی ٹینشن، اس کے بعد باقی ساس سسر کے چیزیں چلتی رہتی ہیں، اونچ چلتی رہتی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے. لیکن اس پورے سچویشن میں خواتین کو وہ وقت نہیں دیا جاتا ہے. میں بھی بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمان ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو تو اس کا کیسے خیال رکھا جائے. کوئی جا کے یہ پڑھے، اس کی ہر ضرورت پوری کی جائے. اور ہر ضرورت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے 3 وقت کا اس کو کھانا دے دیا. 3 وقت کا کھانا تو اللہ دیتا ہے، جانوروں کو بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چڑیا نکلتی ہے صبح میں، اس کو اس کا رزق مل جاتا ہے، میں دیتا ہوں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کچھ نہیں کرتے ہیں. آپ نے اس سے بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں، آپ نے اس کو بیٹھ کے پیار دکھانا ہے. ممکن ہے وہ اپنے میکے کی طرف سے پریشان ہو. شادی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ عورت کٹ آف ہو جاتی ہے اپنے میکے سے، کہ اس کا میکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے گھر میں جو مرے جو جیے، شی از ناٹ سپوز ٹو فیل اینی تھنگ. ایسا نہیں ہوتا ہے. جہاں پر ایک عورت نے اپنی پوری بچپنا، پوری جوانی، پوری زندگی جن کے ساتھ گزارے، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعلق ختم کر دیں ہمیشہ کے لیے. پھر ان کو کوئی تکلیف، کوئی چوٹ ہو تو آپ کہیں کہ اٹس اوکے، آپ کا میکا ہے، سو واٹ. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. عورت کے دل میں بہت کچھ چلتا ہے. اس کو اپنے ماں باپ کی ٹینشن ہوتی ہے، اس کو اپنی اولاد کی ٹینشن ہوتی ہے، اس کو اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے، اس کو اپنے خاوند کی فکر ہوتی ہے، خاوند کی عزت کی فکر ہوتی ہے، خاوند کے صحت کی فکر ہوتی ہے، گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، ساس سسر کی فکر ہوتی ہے، نند کی ہوتی ہے، جیٹھ کی ہوتی ہے، دیور کی ہوتی ہے. شوہر کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ کہ بیوی بن سنور کے آگے سامنے آ جائے. چلیں، یہ بات بھی اگر میں مان لوں، میں کئی عورتوں سے ملی ہوں اور میں نے ان سے، ساری عورتوں کا یہی ایک رونا ہوتا ہے کہ جی ہمارا ہسبینڈ ہمیں ٹائم نہیں دیتا ہے. میں نے ان سے یہ بھی کہا، بالکل کہا، میں نے کہا آپ کبھی تیار ہوتی کہ دیکھ جب ہم تیار ہو کے ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں وہ موبائل پہ لگ جاتے ہیں.
پھر ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے۔ دا پرابلم از کہ جو علماء کرام ہیں وہ نصیحتیں بہت اچھی دے رہے ہیں، لیکن وہ سائیکالوجی دیکھ کر، سائیکالوجی لوگوں کی سمجھ کر، حالات سمجھ کر نصیحتیں نہیں دے رہے۔ وہ صرف وہ بول رہے ہیں جو قرآن میں اور سنت میں لکھا ہے، لیکن اپلائی ٹو اٹ، اس کو زندگی میں اپلائی کیسے کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے لیے بن سور کے تیار ہو کر آپ کے لیے بیٹھے اور مسکرائے آپ کے آنے پر، تو گیو ہر اے ریزن ٹو۔ اگر وہ تیار ہو تو اس کو بولے کہ کتنی اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ اگر وہ مسکرائے اور کہے کہ آپ کا دن کیسے گیا، تو یہ ہاں یار مجھ سے بات نہیں کرو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، چائے دو۔ کیوں؟ اگر عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسکرائے اپنی ساری پریشانیاں بھول کر اپنے خاوند کے لیے، اپنے مجازی خدا کے لیے، تو مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ Is he supposed to ignore it or take it for granted? Both of it is not allowed in Islam. مرد کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ عورت کو وہ عزت دے، وہ مرتبہ دے، وہ پیار دے، وہ محبت دے، وہ چاہت دے جو وہ چاہتی ہے، جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ دن بھر آپ کے لیے کام کرتی ہے، وہ آپ کی اولاد کو تربیت اور تربیت دے رہی ہے۔ جب عورتوں کو مرد ٹائم نہیں دیتے ہیں تو پھر خواتین غلط کام میں اور غلط راستے میں پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے تو آج کل سے جادو اور تعویذ، محبوب آپ کے قدموں میں اور شوہر آپ کے قابو میں، اور یہ سارا فضول جو حرکتیں ہیں یہ خواتین اس لیے کرتی ہیں کیونکہ مرد ان کو ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ مرد کیا دیتا ہے؟ گالیاں دیتا ہے۔ مرد کیا دیتا ہے؟ برائی دیتا ہے۔ تم میرے ماں کی طرح کھانا نہیں بناتی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی ماں نے اپنی ماں سے سیکھا، میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ اٹ ٹیکس ٹائم ڈزنٹ اٹ ٹو ایڈجسٹ۔ آپ بھی جب نئے آفس میں جاتے ہیں، اگر آپ کا باس آپ کو بولے کہ یو نو واٹ، دا پریویس ورکر نیو دا سسٹم ان اینڈ آؤٹ، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، سو obviously do like, you know, it's my first day over here, it's going to take me time to learn the system, correct? That's the point. تو جب آپ کو ٹائم لگتا ہے تو آپ لوگوں نے پھر عورتوں کو کیا سمجھانا ہے کہ وہ بالکل آپ کے لیے پرفیکٹ ہوں؟ بالکل پرفیکٹ ہوں گی۔ میک them perfect for you, love them, treat them with respect. ان سے پوچھیں، اگر ان کا حال برا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو کپڑے نہیں دلاتے ہیں، آپ ان کو ان کے پسند کی کریمیں نہیں دلاتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، پارلر نہیں لے کر جاتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پر گھر کے اندر ان کو ساری سہولتیں پرووائڈ کریں۔ ساتھ میں اگر ان کا حلیہ اچھا رکھنا ہے تو ان کو خوش بھی تو رکھیں نا، ان کو ہنسنے بھی تو دیں نا۔ 24 گھنٹے رلا کے گالیاں دے کے تانے مار کے آپ ان کو اگر رلا کے رکھیں گے، تمہارا ابھی بھی حلیہ خراب ہے، دیکھو وہ کتنی خوبصورت ہے، میں دوسری تیسری شادی کر لوں، جس میں قصور کس کا ہے؟ دیکھیے، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے۔ بات یہاں پر صرف خواتین کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو علماء کرام یہ جو مشورے دیتے ہیں، they should keep everything in mind، کیونکہ اکثر اس بات پہ میں نے دیکھا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ عورتیں مجھے آ کے بتاتی ہیں کہ ہمارے میاں نے ہمیں مارا، ہمارے میاں دوسری شادی کر رہے، ہمارے میاں کسی اور کے پاس جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی تم ہمیشہ 24 گھنٹے روتی رہتی ہو، تم بیمار رہتی ہو۔ بیمار رہتی ہے تو تمہاری بیوی ہے، تم اس کے کفیل ہو، تم اس کے ہر چیز کے دیکھ بھال کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں ذمہ داری دی، اس کا خیال رکھو نا۔ یہ تو نہیں نا کہ تم ایک ہیلدی وائف لے کر آئے تھے یا ایک بیمار ایک عورت کو تم لے کر آئے تھے تو وہ زندگی بھر بیمار ہے ماں باپ سے۔ نہیں، تم نے اس کو بیمار کیا، تمہاری حرکتوں نے اس کو بیمار کیا، تمہارے گھر نے اس کو بیمار کیا، تمہاری عادتوں نے اس کو بیمار کیا، تو اس کا خیال بھی تو رکھو۔ ہمیں اگر زندگی میں وہ کربلا والے جو شہدائے کربلا والوں کردار والے بچے ہمیں چاہیے، جو شہدائے کربلا کے جو معصوم چھوٹی عمر کے کم عمر کے بچے جو دین کے لیے آگے بڑھ کے لڑ رہے تھے، اگر ہمیں وہ کردار اپنی اولاد میں چاہیے تو یہ تبدیلی سب سے پہلے ماں اور باپ سے آئے گی۔ صرف ماں سے نہیں، ماں کو ہر چیز کے اوپر آپ ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ جن ماؤں کا ذکر ہو رہا ہے ان کے خاوند بھی تو دیکھیے۔ بی بی عائشہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کے شوہر کا بھی نام یاد رکھیے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کے بھی تو شوہر کا نام یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو جن عورتوں کا آپ نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ عورتیں ان کی طرح مثال بنیں، تو آپ بھی تو ان کے خاوند کی طرح مثال بنے نا، آپ بھی تو کچھ کیجیے۔ جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ کر
ایک دوسرے کی درد اور تکلیف کو سمجھ کر آگے چلیں گے، ایک دوسرے کو اپنی عزت مانیں گے، ایک دوسرے کو اپنا لباس مانیں گے۔ یہ نہیں کہ عورت ادھر بیٹھ کے اپنے میاں کی برائی کر رہی ہے، کیونکہ اگر عورت اپنے میاں کی برائی کرے گی تو برائی اس کی ہو رہی ہے، اور اگر مرد بیٹھ کر اپنی برائی کر رہا ہے اپنی بیوی کی تو برائی بیوی کی نہیں اس کی ہو رہی ہے۔ تو دونوں ہماری سوسائٹی کو، میرے مسلمان بھائی بہن کو میں یہی پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ اب فتنے کا دور ہے۔ اب ہمیں اپنے اسلام کی ٹیچنگز کو اور دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور صرف باتوں میں نہیں۔ آج کل عالم دین بہت ملیں گے ہر گھر میں، ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی عالم دین ہے، کوئی نہ کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی نہ کوئی محدثہ ہے، کوئی نہ کوئی قاری ہے، لیکن اس پہ چلنے والے بہت کم ہیں۔ اور یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کے اوپر باتیں نہ کریں، تقریریں نہ کریں، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، تاکہ آنے والی ہماری زندگیاں، چاہے ہمارے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ہم ان کے لیے ایک اچھی دنیا چھوڑ کے جائیں۔ یاد رکھیے دجال کا فتنہ ابھی بھی باقی ہے، اور وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ اور ایمان کی مضبوطی کب آئے گی؟ جب دونوں میاں بیوی، دونوں گھر کے ہیڈز، ٹھیک ہے، جو دونوں گھر کے فرد ہیں، جن کا رول ہے ان بچوں کو تربیت دینے کے لیے، جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قرآن اور سنت کے مطابق چلیں گے، پھر ان کے بچے نیک نکلیں گے، پھر ان کے بچے اس قابل ہوں گے کہ دجال کے فتنے سے مقابلہ کر سکے اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو سکیں، ورنہ سارے کے سارے یزیدیت میں چلے جائیں گے، اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد یزیدیت میں جائے۔ اس لیے میں دعا کرتی ہوں کہ میرا پیغام آپ سب نے سمجھا ہوگا، صرف سنا نہیں، سمجھا ہوگا، اس کو دل پہ لیا ہوگا، اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ گھر کے اگر آپ کے بیٹے ہیں تو اپنے بیٹوں کو اچھی تربیت دیں کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کی ساس نے برا بھی کیا ہے نا، اس کو معاف کر دیں، کسی اور لڑکی، کسی اور بچی کا زندگی برباد نہیں کریں۔ ویسے ہی بیٹیوں کو بھی میں یہ تلقین دیتی ہوں، ان کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ کریں، جتنا آپ کر سکیں کریں، اور جب نہیں کر سکیں تو اس میں لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹرائی اینڈ ایکسپلین اٹ ٹو دیم۔ اور اگر وہ جب بھی نہیں سمجھے تو گھر کے کوئی بڑوں کو بیچ میں لا کے ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں شاید یہ کام نہیں کر پا رہی ہوں۔ ہر چیز بندہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ یہ ہمارے دین کا راستہ نہیں ہے۔ سو اسٹاپ ابیوزنگ ویمن، اسٹاپ دس ڈومیسٹک وائلنس، اسٹاپ ٹریٹنگ ویمن ایز انفیریئر۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، اور ہمارے عالم دین سے بھی میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ جب آپ یہ باتیں کہیں کہ خواتین اچھی طرح تیار ہو کر اپنے شوہروں کے سامنے آئیں، تو ساتھ میں ذرا مردوں کو بھی ضرور سمجھائیے کہ مردوں کا کیا کردار ہے ایسی عورتوں کے لیے۔ اگر ایک عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے بچا رہی ہو اور آپ کے لیے تیار ہو رہی ہے تو اس کو پیار کی نظر سے دیکھ کر اس کو اپریشیٹ کریں، اور اگر وہ نہیں کر سکی تو اس سے پوچھیں کہ تم تھک گئی ہو، چلو میں تمہارے لیے چائے بنا دیتا ہوں۔ آپ کی مردانگی اس میں کم نہیں ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کر سکتے ہیں تو پھر میں اور آپ کیا شے ہیں۔ اس بات پہ میں آج کا یہ مختصر سا درس ختم کرتی ہوں۔ ایک پیغام تھا پہنچانا، ایسے انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی پیغامات ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو میں آپ کی طرف پہنچاؤں گی ضرور۔ اور آپ سب سے بس یہی گزارش ہے کہ درود شریف پڑھیں، آج کثرت سے کم از کم ایک تصویر درود شریف کی پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، اور ہمارے جتنے بھی جو بزرگان دین جو گزر چکے ہیں، جو اللہ کے پیارے گزر چکے ہیں، بالخصوص شہدائے کربلا کے صدقے اور وسیلے سے ان کے لیے مغفرت مانگیں۔ ہمارے جتنے بھی بزرگ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کا سایہ ہم پر قائم دائم رکھے، ان کو اللہ تعالیٰ صحت، زندگی خوشیوں والی عطا فرمائے۔ جو ہماری اولاد ہے ہمارے لیے نیک ہو جائے، جن کی اولاد نہیں ہے، جو بے اولاد ہے، اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اچھے گھروں میں شادیاں ہو جائیں۔ جو بچے بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیک روزی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے بڑے کیے ہیں۔
جو چھوٹے کیے ہیں، جو زبان سے کیے ہیں، جو کان سے سنے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو دل میں رکھے ہیں، جو رات کو خیالوں میں سوچیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز جیسے اس نے اس دنیا میں ہم پہ پردہ رکھا ہے، ویسے قیامت کے روز بھی ہم پہ پردہ رکھے اور ہمیں اپنے پیاروں میں سے اٹھائے۔ آمین 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 ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔